बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में माह मुबारक के हवाले से, माह रमज़ान के हवाले से मुस्तकिल हमारे प्रोग्राम जारी हैं। चंद मुंतखब मौज़ूआत पर हम बात करवा रहे हैं अपने मुल्क के जय्यद उलमा से। रोज़ाना एक टॉपिक लाते हैं और उन पर बात करते हैं। हमारे कोई एक मुमताज़ आलिम दीन, उन्हें हम ज़हमत देते हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से करीब कर देते हैं, क्योंकि यह माह मुबारक है ही नुज़ूल कुरान का महीना। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम वहदत उम्मत के हवाले से क्या फ़रमाता है, यह है हमारा आज का मौजू। इख्तिलाफ़ी मसाइल में एतदाल की राह क्या होती है और कैसे हासिल की जाती है। इन्नमल मोमिनून इख्वा, अल्लाह कुरान करीम में फ़रमाता है कि तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। लेकिन कभी कभी हम ये देखते हैं कि इख्तिलाफ़ात पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो इल्मी इख्तिलाफ़ात की हद तक रहने चाहिए। लेकिन बाज़ फ़ुरूई मसाइल को उसूल बना लिया जाता है। दीन इस हवाले से हमें क्या तालीम कर रहा है, क्या दीन हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम जिस सोच के या जिस फ़िक्र के आदमी हैं उसको हम मुकम्मल हक़ समझें, और कोई मेरा दूसरा कलमा गो भाई वो किसी और फ़िक्र का मालिक है, उसकी जो फ़िक्र है इल्मी इख्तिलाफ उसका मेरा अगर है तो उसको मैं मुकम्मल बातिल समझूं और हक़ सिर्फ मेरे ही पास आया है। इसमें एतदाल कैसे पैदा होता है। हज़रत इमाम शाफ़िई फरमाते हैं, मेरे नज़दीक मेरी बात दुरुस्त है, लेकिन इस बात का भी एहतमाल है कि आपकी बात दुरुस्त हो। ख़वातीन व हज़रात, बुनियाद हमारी एक है। हमारा मसलकी इख्तिलाफ बहुत हो सकता है, लेकिन कुरान, अल्लाह, रसूल, कुरान, क़िबला, अंबिया पर ईमान, अल्लाहु अकबर, फ़रिश्तों पर ईमान, हम बुनियादी तौर पर हम सब एक हैं। तो चंद मामूली बातों पर हम बाहम दस्तो गरीबां क्यों हो जाते हैं। इस सिलसिले में हमारा किरदार क्या होना चाहिए और ख़ास तौर पर हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा का किरदार क्या होना चाहिए, सीखेंगे मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज साहब से। तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ हमारे मुल्क का एक जय्यद नाम क़याम सुबह का लाज़मी जुज़ तशरीफ़ लाते हैं, और हम हमेशा मुफ्ती साहब से सीखते हैं। फ़ारिग़ुत तहसील दारुल उलूम कराची। मुफ्ती साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह आले इमरान और आयत नंबर 103। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन्नार
وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، وحدت امت یہ دین کا تقاضا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ مومن کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے۔ کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہر عضو کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ امت کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، اگر ہم قرآن کریم پہ نظر کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو اختلاف ہے وہ دو تین طرح کا اختلاف ہوتا ہے، جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا، یعنی پچھلی امتوں میں، ان کے بارے میں فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ بہت دور کے جھگڑے میں، شقاق لڑائی جھگڑا۔ تو ایک اختلاف وہ ہے جس کو قرآن کریم نے شقاق ناپسند کیا ہے، لڑائی کے قریب قرار دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں لڑائی جھگڑا، سر پھٹول، اور جسے کہتے ہیں کہ کاٹ کے الگ کرنے والی جو نوعیت ہوتی ہے اس وہ قرار دیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یا یہ فرمایا کہ جو لوگ ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اختلاف کیا تو اللہ قیامت کے دن ان کو بتائے گا کہ تم کس چیز میں غلط چیز میں اختلاف کرتے ہیں۔ ایک اختلاف کی یہ نوعیت ہے۔ ایک اختلاف کی وہ نوعیت ہے جس کا ہمیں ثبوت احادیث سے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بسا اوقات ایک سے زیادہ مسائل میں لوگوں نے عمل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ٹھیک قرار دیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد دفعہ سوال ہے کہ رسول اللہ ایسے تلاوت کرتا ہے اور یہ ایسے کرتا ہے، آپ نے فرمایا دونوں ٹھیک ہے۔ بعض مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے مسائل آئے کہ کچھ صحابہ نے یہ عمل کیا، کچھ نے یہ عمل کیا، آپ نے دونوں کو ٹھیک قرار دیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ ایک عمل کیا، دوسری مرتبہ دوسرا عمل کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین میں کون سا اختلاف قابل قبول ہے اور کون سا اختلاف قابل رد ہے۔ یہ دو وہ اختلاف ہیں جو دین کے دائرے کے اندر ہیں۔ ایک تیسرا اختلاف ہے جو دین کے دائرے سے باہر کا ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو دین کو مانتے نہیں ہیں یا دین کی بنیادی چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی آج کے دور میں ایسے لوگ بہت ہیں جو کہتے ہیں ہم ہیں تو مسلمان، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم آج ہم پر عمل کرنا لازم نہیں ہے، کہ اخلاقی تعلیم ہے۔ تو ایک یہ اختلاف والے لوگ ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ دائرہ طے کر لینا چاہیے کہ اختلاف سے ہماری مراد کیا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اگر ہمارا اختلاف ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں، یا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ مسلمان اپنے آپ کو کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دین کی بنیادوں کا انکار کرتے ہیں، یا ہمارا اختلاف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دین کو سب کو تسلیم کرتے ہیں، تو اس کی کچھ حدود اللہ نے مقرر کی ہیں۔ آپ جس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا، اس سے مراد ہے کہ جب دین کے دائرے میں رہتے ہوئے دین کی تعبیرات میں اختلاف ہوتا ہے، ایک نماز پڑھنے کے طریقے کو ایک صاحب کہتے ہیں ایسے پڑھنا چاہیے، دوسرا کہتے ہیں ایسے پڑھنا چاہیے، بے شمار مسائل ہیں نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے۔ اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے، بعض حضرات اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قرار دیتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کو پسند فرمایا، ٹھیک، اور اس اختلاف کو پسند فرمانے کی وجہ لوگوں پر سہولت تھی ہوں، کہ اگر کوئی ایک چیز متعین کر دی جاتی تو شاید وہ ایک علاقے کے لوگوں کے لیے آسان تھی مگر دوسرے کے لیے مشکل ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظم امت میں کر دیا کہ بعض علاقوں میں ایک طریقہ رکھا گیا، بعض علاقوں میں دوسرا طریقہ رکھا گیا، بعض علاقوں میں تیسرا. اسی سے پھر ہمارے یہاں اسکول آف تھاٹ جو مختلف پیدا ہوئے، جیسے ہم فقہائے کرام کہتے ہیں، ٹھیک. ایک جگہ پہ ایک کے عمل کرنے والے، کہیں پہ کوئی عمل کرنے والے، کہیں پہ کوئی عمل کرنے والے. اسی کو اختلاف امتی رحمتن کہا قرار گیا. دیا. یہ وہ اختلاف ہے، ٹھیک. یہ رحمت اور رحمت اس وجہ سے ہے کہ اس اختلاف کے نتیجے میں ہم ایک دائرے کے اندر، ایک چھتری کے نیچے ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکل جاتے. سبحان اللہ. اور اسی وجہ سے اجتہاد کا جو تصور ہمارے دین میں، اگر آپ اجتہاد کے تصور کو مانتے ہیں تو اس کا طبعی تقاضا اختلاف ہے، کیونکہ اجتہاد کے اندر آپ نے دین کے کسی حکم کے اندر غور و فکر کر کے ایک نتیجہ نکالنا ہوتا ہے. اور غور و فکر جہاں پہ انسان کرتا ہے تو 2 4 10 12 لوگوں کے غور و فکر میں طریق اختلاف ہو سکتا ہے. تو یہ اختلاف کا وہ درجہ ہے کہ جس کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا اور اپنے علاوہ سب کو غلط قرار دینا یہ ناپسندیدہ اور مذموم ہے. اور جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور فقہائے کرام یہ کہتے تھے کہ ہماری بات ٹھیک ہے لیکن امکان ہے کہ اس میں غلطی ہو، اور ہمارے مخالف کی بات غلط ہے لیکن امکان ہے کہ وہ ٹھیک ہو. یعنی اس سے مراد یہ تھی کہ ہمارا اور ان کے ساتھ جو اختلاف چل رہا ہے مسائل میں وہ اصل میں نہیں ہے، اصل دونوں کی ایک ہے جو قرآن و سنت ہے، لیکن اس پر تفریع کرتے ہوئے یا اس سے کوئی استنباط کرتے ہوئے یا مسئلہ نکالتے ہوئے، جسے ہم ڈیڈکشن کہتے ہیں، ہماری رائے مختلف ہو گئی ہے، ان کی مختلف ہو گئی ہے. اور چونکہ ہم دیانتداری کے ساتھ اپنی رائے کو درست سمجھتے ہیں تو لہٰذا ہم اپنی رائے کو صحیح کہیں گے اور آپ کی رائے کو غلط کہیں گے. اور اسی طرح وہ بھی اپنی رائے کو دیانتداری کے ساتھ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں. تو اس میں اختلاف کی کیا بات؟ دین سے دونوں محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں محبت کرتے ہیں. یہ جو اختلاف ہے یہ ایک دائرے کے تحت ہے، ایک چھتری کے تلے ہے. لہٰذا اس اختلاف کے اندر ایک جہت کو بالکل حتمی قرار دینا اور دوسری جہت کو بالکل حتمی طور پہ غلط کہنا یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ دائرے سے باہر کی گفتگو نہیں ہے. چنانچہ جب ان جزوی اختلافات کو بڑھایا جاتا ہے تو پھر یہاں نتیجے میں پھر تفرقہ پیدا ہوتا ہے، شقاق پیدا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں میرا جو طریقہ ہے اس کے علاوہ سارے طریقے غلط ہیں. یہاں پر ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، امت کے جتنے بھی بڑے طبقات کے لوگ گزرے ہیں آج تک، ان کی تلقین یہ ہے کہ یہ ان اختلافات کو ایک دائرے میں رکھو. سامنے والا اگر کوئی عمل کر رہا ہے اس کے عمل کو کہو کہ بھئی ان کے دلیل کے تحت وہ ٹھیک ہے، ہماری دلیل کے تحت ہمارا عمل ٹھیک ہے. اس میں سامنے والے کو برا کہنا یا اس کو لتاڑنا یا اس کو کہنا کہ تم بالکل باطل ہو، یا سامنے والے کے مسلک کی تحقیر کرنا یا اس آدمی کو مفاد پرست کہنا، یہ کہنا کہ تم تو کیا کہتے ہیں اس کو، پیسوں کے پجاری ہو تو تم اس وجہ سے کر رہے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی دلیل سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی دلیل پر عمل کرتے ہیں تو ہم ان کو خدا نخواستہ کوئی فاسق، فاجر، گناہگار یا بالکل گیا گزرا یا بالکل دائرے سے باہر نہیں سمجھتے. یہ ایک اصول ہے اور اس اصول کے اوپر امت آج تک سارے مسائل میں چلی بھی آ رہی ہے. بہت سارے مسائل ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں اختلاف کی نوعیت میں تھوڑی شدت ہے، تو ان مسائل کے اندر پھر دائرہ اختلاف ہے اس کی تعین کیسے. مثال کے طور پہ آج کے دور میں ہمارے یہاں بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ لبرلزم یا الحاد کا اختلاف ہے. کچھ ہمارے یہاں ایسے طبقات ہیں جو اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن وہ بہت ساری ایسی بنیادی باتیں کرتے ہیں جو اسلام کی جو علمی تراث ہے، روایت ہے، اس کے بالکل برعکس ہے. تو ایسی صورت میں ہمارا اختلاف کا کیا طریقہ کار ہے؟ مثال کے طور پہ پچھلے دنوں ایک بڑی طویل بحث رہی ہے، آج سے کوئی 3-4 سال چلتی رہی ہے کہ کیا ریاستی سطح پر دین کا نفاذ ہمارے دین کا تقاضا ہے یا نہیں ہے. اب کچھ طبقات ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن امت کی جو اجتماعی اجتماع ہے اور امت کے جو اکثریت ہے اس کی رائے یہ ہے کہ نہیں، دین کے بہت سارے مطالبات ایسے ہیں جو ریاستی سطح پہ پورے ہو سکتے ہیں. لیکن اس اختلاف کے باوجود جو کہ ایک بہت بڑے پیمانے کا اختلاف ہے اور بہت فکری درجے کا اختلاف ہے، اس کی بھی کچھ حدود ہونی چاہیے. وہ حدود کیا طے کرنی چاہیے؟ وہ حدود ہمیں اس جگہ سے ملتی ہیں کہ اگر ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ بدیہیات، ضروریات دین میں سے کسی کا منکر نہیں ہے تو پھر ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے.
ٹھیک، ہم چاہے اس کی رائے سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ سبحان کریں، اللہ، اس کو سبحان ہم اللہ، کتنا ہی یہ کیوں نہ کہیں کہ سبحان بھئی یہ اللہ، آدمی جو ہے نا ہم جو اس آدمی کو راہ راست سے تھوڑا ہٹا ہوا بھی سمجھ رہے ہیں، لیکن ہے بہرحال یہ مسلمان. ٹھیک ہے، اور اس کے اخلاص دین پر شک نہیں کریں گے. اخلاص دین پر شک نہیں کریں، اور حتیٰ کہ اگر ہمیں اخلاص دین پر شک ہو بھی جائے، جی. یعنی کہ فرض کریں کہ ایک آدمی کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ اس کی رائے علمی رخ پر یا اخلاص کے ساتھ نہیں ہے، کسی مفاد کی وجہ سے، اس کے باوجود ہمیں اس کو دائرہ اسلام سے باہر کرنے کا حق نہیں نکلتا جب تک کہ وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں. اللہ یہ کہ وہ کسی بدیہی بات کے دین کا منکر ہو جائے، وہ تو ایک الگ بات ہے. جو بنیادی ضروریات دین ہے جو کہ 5-7 چیزیں ہیں، ان میں سے کسی کا منکر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے. لیکن اگر وہ بدیہیات دین کا منکر نہیں ہے، وہ کسی مفاد کی وجہ سے بھی اگر غلط رائے رکھے ہوئے، تو ہم اس مفاد کی وجہ سے کہہ دیں گے کہ یہ اپنی رائے میں دیانتدار نہیں ہے، ہمارا خیال ہے اس مفاد کی وجہ سے ان کی رائے ہے، لیکن بہرحال ہم ان کو اپنے دائرے سے باہر نہیں کرتے. یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ اختلاف کی نوعیت شدید بھی ہو، وہاں پہ بھی دین نے کچھ اختلاف کی حدود اور کچھ دائرے اس کے متعین کیے ہیں. ٹھیک. اگر ان اختلاف کی حدود اور دائروں کو متعین کر کے ان پر نہ عمل کیا جائے تو اس کے نتیجے میں شدت پیدا ہوتی ہے. اور انیق صاحب ایک بات میں کہوں، آج کے دور میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شدت صرف دین والے لوگ کرتے ہیں، اہل دین کرتے ہیں. مد مقابل جو لوگ ہیں، جو لبرلز کہلاتے ہیں، یا جو اپنے آپ کو ماڈرن کہنا پسند کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین اور دینی روایت پر عمل کرنا ہمارا جو ہے وہ کوئی پرانا طریقہ کار ہو گیا یا بیکورڈ کوئی طریقہ ہے، ان لوگوں کی مزاج میں بھی بہت شدت ہے. ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں جو 1-2 بل ٹرانسجنڈر وغیرہ کے آئے ہیں، ان پر جب آپ گفتگو دیکھیں بعض حضرات کی، تو وہ اپنے نظریے کو اس شدت کے ساتھ امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والا جو کہ پوری روایت دین کی چلی آ رہی ہے وہ بالکل جاہل، گنوار، ان پڑھ ہیں اور غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں. تو یہ جو شدت ہے یہ صرف یہی نہیں ہے کہ جو دینی فکر رکھنے والے ہیں، جو مد مقابل ہیں، جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو آج کے دور میں خدا بیزار معاشرے کا علمبردار کہتے ہیں، ان کے مزاج میں یہ شدت بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے. تو اگر ہم شدت کے ختم کرنے کا مطالبہ اہل دین سے کرتے ہیں اور ان لوگوں سے کرتے ہیں جو اپنی روایات پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو یہی مطالبہ ان لوگوں سے بھی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی روایت پر قائم نہیں رہنا چاہیے، لیکن اگر وہ اپنی روایت پر اپنی ذات کی حد تک قائم نہیں رہنا چاہتے، لیکن وہ آ کر کسی دوسرے پر یہ چیز مسلط کرنا یا تھوپنا چاہتے ہیں، یہ بھی شدت پسندی ہے. اور آج کے دور کے اندر جب ہم شدت پسندی کے خلاف کھڑے ہوں اور شدت پسندی کے خلاف آواز اٹھائیں اور اختلاف رائے کا ایک دائرہ کار متعین کریں، تو کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ آپ دوسرے آدمی کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچائیں. جیسے ہمارے یہاں اس قسم کے جو قوانین بن کے آ رہے ہیں اب، جس کے اندر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کوئی علمی گفتگو علمی دائرے میں کر بھی رہے ہیں، یعنی کہ 2 مذہب ہیں یا 2 عقیدے ہیں یا 2 مسلک ہیں، ان میں جب بھی کوئی علمی گفتگو ہوگی تو ایک آدمی دوسرے کے نظریے کو رد ہی کرے گا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی دائرے میں بیٹھ کر ہوگی. علمی دائرہ ہے، 2 حضرات گفتگو کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں آپ کے نظریے کو رد کرتا ہوں، میرے خیال میں آپ کے نظریے میں یہ خامی خرابی. لیکن جب آپ علی الاعلان اس کو باہر کریں اور عوامی سطح پہ اس کو لے آئیں اور اس کے نتیجے میں سب و شتم شروع ہو جائے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ شروع ہو، ایک دوسرے کے ماننے والوں کے خلاف ایک دوسرے کے بارے میں بغض پیدا کیا جائے، یہ وہ ہے جو جسے دین قبول نہیں کرتا. اچھا، آپ کے نظریے کو میں قبول نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو رد نہیں کرتا. ہاں، وہ نظریہ جو آپ کا جو فکری نظام ہے میں اسے اتفاق نہیں کرتا. یہ ایک پڑھا لکھا انداز، ایک حکیمانہ انداز یہ ہونا چاہیے. اچھا، اس کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، پھر کچھ سوالات میں رکھوں گا آپ کی خدمت میں تاکہ بات بالکل پہلے واضح ہو جائے. قرآن اور حدیث، فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سمپل سوال آپ کی خدمت میں کہ ہم بنیاد میں ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں. میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی. ہمارا مسلک یعنی ہمارا اسکول آف تھاٹ کچھ بھی ہو، لیکن اللہ، رسول، قرآن، قبلہ وغیرہ وغیرہ سب ہمارا، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، ہمارا سب ایک. اس میں کوئی 2 آرا نہیں، یعنی اکثر چیزوں پر ہم ایک ہیں. اس کے باوجود کچھ چند مسلکی اختلافات اتنا سر اٹھا لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک جاہلانہ عمل ہے جو ابھی آپ نے ہمیں تعلیم کیا. اتنا بتا دیجئے ہمیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کلمہ گو کو دوسرے کلمہ گو کے ساتھ کس تعلق میں منسلک اور جڑا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ ارشاد. دیکھیے، تو بڑی واضح قرآن کریم کی آیت ہے، انما المؤمنون اخوۃ.
ٹھیک. واصلحوا بین اخویکم. یعنی اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دو مسلمانوں کو آپس میں بھائی قرار دے رہا ہے. سبحان اللہ. اور بھائی ہونے کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ بھائی ہونے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ممد اور معاون و مددگار ہوں، چاہے آپس میں ان کا اختلاف کیوں نہ ہو. ٹھیک. جو آپ بات فرما رہے ہیں انیق صاحب، اس بات کے دو میں اگر اس کو حصوں میں تقسیم کروں، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صلی اللہ علیہ وسلم. تکوینی باتیں فرمائی ہیں، جس کی میں ایک بات کا اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت صلی کو اللہ علیہ وسلم. ایک نعمت تو عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری صلی اللہ امت علیہ وسلم. انشاءاللہ کبھی گمراہی پر متحد ہو کے جمع نہیں ہوگی. یعنی چند گروہ تو ہو سکتے ہوں گے، لیکن اجتماعی طور پہ کسی گمراہی کو قبول کر لیا جائے. جیسے پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے یہاں گے میریجز وغیرہ کے حوالے سے جو دنیا کے دوسرے مذاہب ہیں، تو ان کے ماننے والے جو ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے. حالانکہ مذہبی سطح پر یہ بات ملت ابراہیمی میں بالکل حرام اور ناجائز اور ناقابل قبول ہے. چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ شراب ہو، چاہے اس قسم کے ناجائز تعلقات ہوں، چاہے وہ گے میریجز وغیرہ، یہ سب چیزیں شرعاً ناقابل قبول ہیں. لیکن بعض امتوں میں اس کی قبولیت پیدا ہو چکی ہے اور چند ہی لوگ ہیں جو مخالف ہیں، یعنی بالکل الٹ ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، صلی اللہ جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر اس طرح سے متحد متفق ہو کر جمع ہو جائے کہ وہ کسی خالصتاً حرام چیز کو حلال کر دیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے گا، جسے ہم کہتے ہیں قسمت اجتماعی اللہ نے نعمت دی ہے. کچھ گروہ ایسے ہوں گے چھوٹے موٹے، لیکن ان کی مقدار، ان کی تعداد مجموعی طور پہ امت میں کم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی جو کہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کو بہت بڑی نعمت دی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیشین گوئیاں بھی فرمائی تھیں، اور ان میں سے ایک پیشین گوئی تھی اس امت میں اختلاف کی. جیسے کہ مشہور روایت ہے کہ پچھلی امتوں میں اگر 72 فرقے ہوئے تو اس میں 73 ہوں گے، جو کہ اشارہ اس بات کا نہیں ہے کہ عدد 72-73 کا، بلکہ اشارہ ہے کہ اگر پچھلی امتوں میں اختلاف کم ہوا ہے تو اس میں زیادہ ہوگا. یعنی اختلاف کی ہمارے پاس من جانب اللہ جو امت کی آزمائش اس میں اختلاف ہے. لہٰذا یہ بات تو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ من جانب اللہ امت کی آزمائش اختلاف کے اوپر ہوگی. اب ہم یہ دیکھیں کہ اگر اختلاف ہونا اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پہ ناگزیر ہے اور یہی امتحان ہے ہمارا اور اسی پر قیامت میں سوال بھی ہوگا، پھر ہم اس کے دائرے متعین کریں. کم سے کم کسی بھی، جیسے کہ اکثر ہمارے یہاں ایک سوال اٹھایا جاتا ہے اتحاد امت کا. اتحاد امت کے سوال کا اگر یہ مطلب ہے کہ لوگ اپنے سارے اختلافات بھول کے متحد ہو جائیں تو یہ غیر طبعی سوال ہے، یہ عملاً ممکن نہیں ہے. لیکن اتحاد سے مراد اگر یہ ہے، اور یہی مراد ہونی چاہیے کہ چاہے کتنے ہی اختلاف کیوں نہ ہو، یہ جو 4-5 بنیادی آپ نے باتیں فرمائی نا کہ اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، ان کے اوپر متحد ہوں اور ان پر اتحاد کی دعوت. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ بنی اسرائیل کو بلائیں، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء. تو اہل کتاب تک کو اس پر دعوت دی تھی کہ جو ہمارے مشترکات ہیں، جو ہمارے درمیان کامنلی ایکسیپٹڈ چیزیں ہیں، ان پر آ جاؤ. یہ ایک اصول ہے کہ اگر آپس میں اختلاف ہے اور ہر طبقے کو جس کا اختلاف ہے اس سے کہا جائے کہ بھئی ان اصول پہ آ جائیں، جو مشترکات ہیں ان کی بنیاد پر چلیں اور ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں. توہین اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا، ایک دوسرے کو دائرے سے باہر نکالنا، اس سے رک جائیں. اس کے آپس کے جو اختلافات ہیں علمی رخ پر اس کو رکھیں، باقی وہ نہیں ختم ہو سکتے لیکن ایک دائرے میں تو لائیں. یعنی ہمارے یہاں یا تو ہم بات کرتے ہیں اتحاد کی یا پھر بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو کہ گلا کاٹنے کی. بیچ کی رائے یہ کہ آپ نے کہا جی یہ دائرے ہیں ہمارے، ان دائروں سے ہم باہر نہیں جائیں گے. اب ہو یہ رہا ہے انیق صاحب کہ شدت پسندی اور پھر باہر سے جو امت کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کی باہر سے کوششیں ہوتی ہیں. اب تو یہ ایک پچھلے کچھ 4-5 سال 10 سال سے جو رپورٹیں پڑھ رہے ہیں تو اب یہ چند ان مسلمہ حقیقتوں میں سے ایک حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں جو اختلافات ہیں ان کو فیول کرنے میں کچھ ایسے عوامل کا بھی بڑا کردار ہے جو چاہتے ہیں کہ امت میں اختلاف جو ہے وہ پنپتا ہے، دراڑ پڑے. تو ان اختلافات کو بار بار اٹھایا جاتا ہے اور عوامی سطح پہ بہت سے اختلافات ایسے ہوتے ہیں جو علمی ہوتے ہیں، وہ علمی سطح پہ ٹھیک ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں انیق صاحب، کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 2 ہارٹ اسپیشلسٹ بیٹھ کر اسکرین پر پبلک کے سامنے بیٹھ کر بائی پاس کی ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز کو ڈسکس کرتے ہوں کہ جی بائی پاس یوں بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کو اس سے غرض ہوتی ہے کہ بائی پاس کیسے ہوتا ہے. اس کے ڈیفرنٹ میتھڈالوجیز کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا عوام میں بیٹھ کر. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ دین کی چند باریک باتیں یا بہت علمی مباحث ہیں ان کو ہم اسٹیج پہ لا کر عوام میں لا کے کرتے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں انتشار فکری پیدا ہو اور پھر لوگ ایک دوسرے کا جو ہے نا مارنے کاٹنے کو دوڑیں. اللہ اور یہ چیز کم سے کم ایک ایسی ہے. یعنی
آپ نے بہترین بات فرمائی کہ علماء کی گفتگو علماء میں ہونی بالکل چاہیے، ایسے ہی ہے، عوام میں نہ لائیں، یہ عوام کو کنزیومر مارکیٹ نہ بنائیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور اسی سے ہی اختلاف آپ انیق صاحب دیکھیں کہ جب آپ عوامی سطح پر نیچے لاتے ہیں تو پھر انتشار پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایک عام آدمی کو وہ مراتب اور سارے چیزوں کا خیال نہیں ہوتا، ٹھیک، نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ برا بھلا کہنا کتنا ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ دیکھو ان لوگوں کو جو کہ خدا کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے ہیں ان کو گالی مت دو، یعنی گالی سے مراد یہاں تھی کہ تم جا کے ان کو برا بھلا بھلا نہ مت کرو، کہو۔ تم جا کے ان سے مت کہو کہ تم کس کو پوج رہے ہو، یہ تو ایسے ہی ہیں مٹی کے بت ہیں، ان کو کیا میں ایک لات ماروں گا ٹوٹ جائیں۔ تو جب آپ تحقیر آمیز رویے سے ان سے گفتگو کریں گے جی، تو رد عمل میں وہ نتیجے میں کیا کریں گے؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، نتیجے میں وہ بھی اللہ کو برا بھلا کہیں گے اور وہ جہالت میں یہ کام کریں گے۔ تو تم ایسا ماحول پیدا نہ کرو، یعنی کہ ایک سوال اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو نہیں مانتا اور اللہ کو برا کہتا ہے تو وہ ویسی جہنم میں جانے والا ہے، اور جائے جہنم میں۔ لیکن اصل مقصود یہاں سے یہ بتانا نہیں ہے، جی، اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ اگر تم یہ گالم گلوچ کا برا بھلا کہنے کا ماحول پیدا کرو گے تو اس سے ہدایت کے راستے مسدود ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وہ تو کفار کے تعلق سے بات ہو رہی ہے نا۔ اب یہی رویہ انیق صاحب ہمارے مسلمانوں میں بھی ہوگا نا، یہ اب ازہد جہالت ہے کہ اگر یہ رویہ مسلمانوں کے یہی اندر مسلمانوں کو بھی ہدایت ہوگی کہ یعنی وہاں تو ان کے بتوں کی بات ہو رہی ہے، جب ان تک کو منع کیا گیا ہے، ان تک کو منع کیا ہے تو پھر کہ ہمارے آپس مسلکی اختلاف جس سے میں اختلاف کر رہا ہوں وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، وہ بھی وہی قرآن پڑھتا ہے جو میں پڑھتا ہوں، وہ اسی کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے جس کعبے کی طرف رخ کر کے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو میرا رویہ تو ایک کفار اور مشرک کے مقابلے میں اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ تو کچھ اور ہونا چاہیے۔ انما المومنون اخوہ کی بات آپ نے فرمائی جو قرآن فرما رہا ہے، تو میرا رویہ اس سے یہ جاہلانہ کیسے ہو جاتا ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین فرما رہے ہیں غیر مسلموں کے بارے میں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ جو جس کی پرستش کر رہے ہیں وہ غلط ہے ہمارے عقیدے کے لحاظ سے، اور ہم تو جب ہم آپس میں اختلاف کر رہے ہیں جو کہ دائرے میں اب ہم کسی کو جا کر کہہ رہے ہیں تمہارے فلاں آدمی نے کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے اور یہ سب باتیں غلط ہیں، لہذا تمہارا یہ فلاں آدمی جو تھا یہ گمراہ ہے، اور یہ انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے پھر تمہارا آدمی گمراہ ہے۔ نتیجے کیا نکلا کہ 50 سال 100 سال کے اندر جا کر آپ نے ایک انتہا سے زیادہ شدت پسند ایک دوسرے کی تکفیر اور تحقیر کرنے والا اچھا، نیچے کسی کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے، آپ سے سیکھنے کے لیے میں سوال رکھ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کیا وہیں تک نہیں رہا جائے؟ بالکل انیق صاحب وہاں تک رہا جائے، اور اگر کسی نے کتاب میں کوئی بات لکھی ہے تو علماء کرام نے اس کی تعویل کی بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ ہم تعویل کریں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ بات لکھی ہے، ہمیں ان بات سے اتفاق نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان صاحب کے دیگر دین کے کارناموں کو دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ آدمی اللہ والے تھے اور ہو سکتا ہے کہ یہ معاملے میں انہوں نے غلطی کی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے یہ ایک غلطی کی ہے، لہٰذا اس کے باقی ساری چیزوں پر پانی پھیرو اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرو کہ یہ گمراہ ہے یا نہیں ہے، یہ آدمی خارج از اسلام ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر انیق صاحب بعض باتیں بڑے افسوس سے کہنی پڑتی ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بڑی بزرگ شخصیات ہوتی ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ ان کے لیے رحمۃ اللہ علیہ یا وہ تعظیمی جملہ نہیں بولنا پسند کرتے، وہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی کو کسی اور مسلک کے ہیں یا کسی اور مکتب فکر کے ہیں یا کسی اور جماعت کے ہیں، اپنے آدمی کے نام کے آگے انہوں نے لگایا القاب اور آداب اور دوسرے کے نام کے آگے انہوں نے کوئی القاب اور آداب نہیں لگائے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ تحقیر آمیز رویہ اللہ تعالیٰ نے تو غیر مسلموں اور ان کے جو معبودان باطلہ ہیں ان تک کے لیے پسند نہیں فرمایا، جائے کہ ہم خود مسلمان ایک دوسرے کے لیے تحقیر آمیز رویہ رکھیں، اور اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانی نفسیات کی تعلیم دی ہے کہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی انسان کے اندر رد عمل کی نفسیات ہوتی ہے، اور انسان کو رد عمل کی نفسیات ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سکھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ادفع باللتی ہی احسن ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ ہمارے یہاں مفسرین نے نفسیاتی طور پر ان دونوں چیزوں کا تقابل کیا ہے کہ ایک آدمی اگر آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ادفع باللتی ہی احسن، اس کا جواب اچھائی سے دو، کیوں؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کے جس کے تمہارے درمیان جو عداوت ہے
وہ وہ جگری تمہارا یار ہو جگری جائے یار بن جائے گا۔ یہ انسانی نفسیات اللہ نے رکھی ہے اللہ کہ جب تم مقابلے میں جا کے سامنے والے کو گالی دو گے، اس کے ساتھ تحقیر آمیز رویہ رکھو گے، تو دین کے آگے بھی آڑ بنے گا، آپس میں محبتوں میں بھی آڑ بنے گا۔ آپ کسی کو جا کے دعوت دین دیں جی اور اس کے ساتھ جا کر کہیں کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، تم اپنے مسلک پہ رہو گے اللہ تو جہنم میں اکبر، جلو گے، اللہ یہ تمہارے لوگ سارے جہنمی ہیں اور یہ سب گمراہ ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کے دل میں آڑ پیدا ہوگی کہ بھئی یہ کیا بات کرتی۔ آپ اس کو دعوت کے اسلوب میں اپنی طرف لائیں، آہستہ آہستہ جوڑیں اور وہ خود بخود نکل کے جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری روایت اگر آپ 1200 سال کے اندر مسلمانوں کی دیکھیں کہ انہوں نے جب دعوتی اسلوب اختیار کیا تو جن لوگوں سے جا کر ہدایت کی طرف بلایا ان کو جا کر کبھی بھی سب و شتم برائی وغیرہ نہیں کی، اچھائی بتاتے رہے۔ جی تم غلط ہو، ہاں ہو، لیکن کیا غلط ہو ابھی اس کو چھوڑ دو، تم اچھائی کی طرف آؤ۔ سبحان جب وہ اچھائی سیکھتے 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 اس کو خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ مشترکات کی بات کریں، مشترکات کی بات کریں، اختلافات کو ختم کرنے کی بات کوئی نہیں کرتا۔ اختلافات ختم کرنا ایک ابھارتے ہیں، غیر اس میں طبعی فیولنگ مطالبہ کی ہے۔ جاتی ہے۔ اختلافات کو دائرے میں رکھنا، جی اختلاف کو آداب کے تحت رکھنا، جی حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اختلاف کو آداب کے ساتھ رکھنا، اپنے مسلک کے خلاف والوں کے ساتھ رکھنا، ایک دوسرے کے محترم چیزوں کا احترام کرنا، اور علمی گفتگو، علمی اختلاف، جو رد کی باتیں، جی یہ علمی دائرے میں رہیں جی اور یہ چلی آ رہی ہے۔ جی، صاحب آپ اور 1200 یہ چلی آ رہی ہیں، فروئی باتیں ہیں تو دل کو کشادہ کرنا سامنے اس کے والے علاوہ کے نیک لیے۔ صاحب اگر کچھ اصولی باتوں پر بھی اختلاف ہے نا، اگر آپ 1200 سال کی مسلمانوں جی کی تاریخ دیکھیں تو علمی رخ پر ہمارے یہاں جو عقیدے کے رخ پر اشاعرہ، ماتریدی، جی اہل سنت، اہل تشیع، سب اختلافات چلے آ رہے ہیں جی اور کتابوں میں لکھے بھی ہیں، جی ان میں تفصیل بھی موجود ہے۔ لیکن یہ پچھلے کوئی 200 سال 300 سال سے یہ کام بڑھ گیا ہے کہ اب سوشل میڈیا آنے کے نتیجے میں ہم اس کو باہر بھی لے آئیں، اور نتیجہ نکلا ہے کہ دین اور دین کی محبت کے بجائے کچھ ذاتی چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو دائرے اور چھتری کے اندر رہیں، مشترکات کے اوپر رہیں، اختلاف کو اپنے دائرے میں رکھیں اور ایک دوسرے کے محترمات کا احترام کریں، اور اس کے اندر جب مشترکات پہ رہیں، ایک دوسرے کے محترمات کا احترام کریں اور مختلف فی باتوں کو دائرے میں رکھیں، تو پھر یہ اختلاف کے بغیر امت آگے بڑھ سکتی ہے۔ ورنہ جی تو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اختلاف اٹھا سکتے جی ہیں، ہاں، کون سی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ اختلاف نہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی مزاج میں فرق رکھا ہے، ٹھیک۔ گھر کے اندر دو بھائیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، جی قبرستان واحد جگہ ہے جہاں اختلاف نہیں جہاں ہو اختلاف سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، انسان ہے، سوچتا ہے انسان، ذہن ہے، اللہ نے عقل دی ہے، لیکن اختلاف کے آداب ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اندر کے جانور کی تہذیب کر کر بات شروع کرتے ہیں۔ لڑائی جھگڑا کیا یہ؟ اللہ اکبر۔ ادفع باللتی ہی احسن کی بھی ابھی آپ نے بات فرمائی، اللہ اکبر۔ میں دو چھوٹی سی باتیں، چھوٹی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیسا ماحول ہمارے اسلاف، ابھی ہم صحابہ کی بات نہیں کر رہے کہ انہوں نے دین کس طرح لیا، اختلافات کو، پھر آپ نے ائمہ کی بات فرمائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محفل ہے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا شاہ خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور ایک استہزائیہ انداز میں بات فرمائی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ارے اتنا بڑا واقعہ، مغموم ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے بڑے عاشق رسول تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب فرما رہے ہیں۔ لاہور میں مولانا داؤد غزنوی صاحب، اہل حدیث عالم، بہت بڑے عالم، دنیا جانتی ہے انہیں، ان کے پاس ایک حنفی عالم گفتگو کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اہل حدیث ہمارے بھائی، وہ آمین بالجہر، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ آمین ہوتی ہے بالجہر، حنفی آمین بالجہر نہیں کرتے۔ تو مولانا داؤد غزنوی صاحب نے یہ فرمایا اپنے سب لوگوں سے کہ دیکھو وہ آ رہے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے آمین بالجہر، تو آج تم بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو مولانا، جو حنفی مولانا آ رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، انہوں نے کہا یار یہ ہم وہاں جا رہے ہیں، اہل حدیث ہیں وہ آمین بالجہر کرتے ہیں، تو آج ہم آمین بالجہر کریں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ پہنچے، نماز کا وقت ہوا، مولانا داؤد غزنوی صاحب نے نماز پڑھائی، امامت فرمائی،
جب وہ ولدالین پر پہنچے تو پیچھے سے آواز آئی آمین اللہ اکبر. ذہن میں خیال آیا ان کے کہ میں نے تو منع کیا تھا کہ آج نہیں پڑھنی ہے آمین بالجہر. جب وہ ملاقات ختم ہو گئی چلے گئے مولانا، تو داؤد غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پوچھا کہ میں نے تو منع کیا تھا آمین بالجہر نہیں کرنے. انہوں نے کہا ہم نے نہیں کی، ہم تو خاموش رہے. یہ جو مولانا آئے تھے نا ان کے لوگوں نے آمین بالجہر. دل کتنے بڑے ہیں ان لوگوں کے، اللہ اکبر. تو یہ دل میں کشادگی کیسے پیدا ہوتی ہے مفتی صاحب؟ یعنی صاحب یہ ذرا مشکل کام ہے، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دلوں میں جو کدورتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ نبی آپ کے جو 7 صحابہ ہیں، اوس و خزرج جو بڑے مشہور قبیلے تھے عرب کے، جن میں 150 سال سے لڑائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے، صحابہ بنے، تو آپس میں ان کے یگانگت پیدا ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ وہ الف بین قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت، میل جول، یگانگت پیدا کر دی. اور اے نبی لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اللہ اکبر، اگر آپ روئے زمین میں سب کچھ بھی خرچ کر دیتے تو دلوں میں الفت نہ پیدا کر پاتے. ولکن اللہ الف بینہم، یہ اللہ ہی ہے جو الفتیں پیدا کرتا ہے. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر ایک انسان اپنے یہاں اس چیز کا رواج دینے کی کوشش کرے، ہمارے جو بڑے حضرات ہیں کہ اختلاف کو دائرے میں لے کر آؤ، یعنی وہ جو دائرہ جیسے میں نے عرض کیا پہلے گفتگو میں کہ دائرے میں لے کر آؤ، اپنے مشترکات ہیں ان کے پر رہو، جو مختلف ہی باتیں ہیں ان کو دائرے میں رکھو، اور جو ایک دوسرے کے محترمات ہیں اس کا احترام کرو، اس دائرے میں لے کر آؤ، ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہو. اس درجے کی الفت اور اس درجے کا اختلاف کا مزاج اور ماحول بنانا، اس کے اندر سب کو کردار ادا کرنا پڑے گا. سب سے بڑا کردار ان شخصیات کا ہے جن کی باتوں پر لوگ توجہ دیتے ہیں، یعنی علماء ہیں، ہمارے مصلحین ہیں. وہ اس طرح کا ماحول پیدا کریں. اگر وہ ماحول کے اندر سختی رکھیں گے تو نتیجے میں جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں وہ اور سختی کرتے ہیں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم دین سختی کرتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں خاص ماحول ہوتا ہے، لیکن جو سامنے والا شخص ہے اس کے ذہن میں وہ بات نہیں ہوتی. لہذا جب وہ نیچے اختلاف کو لے کر جاتا ہے تو وہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں پشتوں کے پشتے لگا. اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ قال اللہ اور قال رسول تک رکھیں. عوام میں یہ علماء باریک مسائل نہیں لے کر آئیں. ہمارے علماء صرف یہ کہ اپنے آڈینس کو پکا کرنے کے لیے وہ ایک دقیق باتیں. میں اس میں صاحب آپ کی بات والا ہوتی ہے، ایک بات عرض کروں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے کہ جس کی دقیق باتیں عوام میں کی جاتی ہوں. نہ قانون کی دقیق باتیں کی جاتی ہیں، نہ اکاؤنٹنگ کی جاتی ہیں، نہ میڈیکل کی، نہ فزکس کی. آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ 2 آدمی عوامی ایک پروگرام میں بیٹھ کے فزکس کی کسی بہت ہی دقیق تھیوری کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ بات دنیا بھر میں ایک معقول سمجھی جاتی ہے کہ ہر علم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی دقیق گفتگو وہ ان تک ہی رہنی چاہیے، تاکہ جو سننے والا ہے اور بولنے والا ہے دونوں کو معلوم ہو کہ یہ کہاں سے بات ہو رہی ہے، کس درجے سے بیٹھ کے. جب عوام میں آپ آ کے بات کرتے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں ہو پاتا. آج میں جس فیلڈ کا آدمی ہوں، اس کے مقابلے میں میڈیکل اور فزکس مجھے بالکل نہیں آتی. میرے سامنے آج بیٹھ کر اگر کوئی آدمی فزکس کی کوئی تھیوری کو اختلافی بات شروع کر دے تو یقیناً میں کسی ایک طرف چلا جاؤں گا. میں کہوں گا نہیں یہ بات اس کی صحیح لگ رہی ہے مجھے. اور پھر جب میں بیٹھ کے کہیں پہ گفتگو کروں گا تو لوگ کہیں گے کس قدر جاہلانہ باتیں کر رہا ہے آدمی. تو یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ جی یہ باتیں ہمیں جا کر عوامی سطح پہ کرنی چاہیے. اور ہمارے علماء اکرام نے اس آداب کو لکھا ہے، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑا مشہور مقولہ ان سے منقول ہے. وہ فرماتے تھے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل اور ان کی پہنچ کی اور ان کی گرفت میں آنے والی بات کرو، سطح کے مطابق. اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی کہ یہ ممکن ہے. اور یہ بات کون کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود، جن کے سامنے مخاطبین جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے وہ صحابہ ہوں گے، تابعین ہوں گے. ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ایسی باتیں مت کرو کہ جو عام آدمی کی سطح سے، اس کی پہنچ سے اوپر ہو. ان کے سامنے تم بنیادی باتیں کرو، دین کی کر لو، دعوت کی کرو، تبلیغ کی کرو. اور اگر ان میں سے کوئی عالم بنتا ہے، کوئی آدمی اس بات تک پہنچ سکتا ہے، اس کے لیے ایک الگ حلقہ لگاؤ، وہاں بیٹھ کے بات کرو کہ جی ہمارا دائرہ گفتگو کیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ لوگ مربوط اور جڑے رہتے ہیں، اور جب ہم نیچے تک اختلاف کو لے جاتے ہیں، آج ہم دیکھیں کہ انیس صاحب شدت پسندی ہر جگہ نظر آتی ہے، جی ہاں، مذہبی معاملات میں نظر آتی ہے، سیاسی معاملات میں نظر آتی ہے، حتیٰ کہ میڈیکل کے اندر بھی نظر آنے لگی ہے آج کل۔ سوشل میڈیا پہ کوئی حکیم صاحب آتے ہیں وہ ڈاکٹروں کو برا کہتے ہیں، وہ ڈاکٹر آتے ہیں وہ حکیموں کو برا کہتے ہیں۔ عجیب و غریب ایک مزاج بنا رکھا ہے ہم لوگوں نے کہ ضرور ہم کوئی اختلاف پیدا کریں اور ایک دوسرے کو گالم گلوچ کریں، یہ چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے تو صحابہ کرام میں سے کچھ ایک دو کے درمیان آپس میں کسی بات پر کچھ تلخی ہو گئی، جی تو انہوں نے اپنے قبیلے والوں کو آواز دے دی، جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے کی حالت میں باہر تشریف لائے اللہ اکبر، اور سخت ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسی جاہلیت کی باتیں، دعوها فإنها منتنہ، یہ بدبودار باتیں چھوڑو، اور ابھی تو میں تمہارے اندر بیٹھا ہوں، موجود ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہ یہ انسانی طبیعت ہے کہ جب اختلاف پیدا ہوگا جی تو انسان عصبیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو پکارے گا، مگر آپ نے فرمایا میری تربیت کیا ہے، اللہ میری تربیت یہ نہیں ہے اللہ کہ تم یہ کرو۔ تو وہ تربیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت وہ نہیں امت کی طرف، اللہ اکبر۔ امت پناہ، امت قرآن کا کیا جوڑ۔ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ الی اللہ والرسول۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم، اگر تم مومن ہو اللہ اکبر، اور اللہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں لے جاتے، اس آیت کا مفہوم مخالف یہی نکلتا ہے کہ اگر تم مومن ہو یعنی مومن ہونے کا دعویٰ ہے تمہارا، جی تم مسئلے کو پھیر کے لوٹا کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ، اللہ، اور اگر تم دعویٰ کرتے ہو مومن ہونے کا مگر ایسا نہیں کرتے تو پھر تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹا ہے جھوٹا ہے، یا ادھورا ہے یا ناقص ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کے نتیجے میں خود پرکھ لینا چاہیے اپنے آپ کو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی تلقین کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو کسی قسم کی عصبیت کو ابھارنا، چاہے وہ مذہبی عصبیت ہو، وہ لسانی عصبیت ہو، وہ سیاسی عصبیت ہو، گروہی عصبیتیں ہیں، ان کو ابھارنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو عصبیتوں کو ابھار کے تقسیم کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور اس سے مراد صرف زبان کی لسانی عصبیت نہیں ہے، ہر طرح کی گروہی عصبیت جس کے اندر اصل بات اپنے گروہ کو آگے لے جانا ہو، سامنے والے کی بات حق یا ناحق گروہی بنیاد پر اگر طے کی جاتی ہے تو یہ عصبیت کی دعوت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصبیت کی اس دعوت کو پسند نہیں فرمایا۔ یہ واقعتاً مشکل کام ہے، یعنی کہ طبیعت پہ بھاری ہوتا ہے انسان کے، لیکن انسان کو اس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم مامور ہیں اللہ کی طرف سے، اور اگر ہم ان چیزوں کو نہیں کرتے تو بنی اسرائیل کی جو وعیدیں ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنائے گا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَخْتَلِفُونَ، پھر ان کو سمجھائے گا کہ تم کیا گڑبڑیں کرتے تھے آپس میں معاملے کو۔ بنی اسرائیل کے ایک رویے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنا سخت تنقید کی، فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اللہ یہ تم کیا کرتے ہو، کچھ مانتے ہو کچھ نہیں مانتے، ادھورا عمل، ادھورا ماننا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایک گروہ کو تم جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے گرفتار کرتے ہو اور پھر جا کر اس کے فدیے دے کے چھڑاتے ہو۔ یعنی اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو وہ کم و بیش ہماری امت کے اندر بھی ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی تھی کہ جو بنی اسرائیل نے غلطیاں کی ہیں تم بھی وہی کرو گے، جیسے اگر وہ گوہ کے بل میں جا کے گھسیں گے تم بھی گھسو گے، وہی کام ہم بھی کرنے لگے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس بات کی اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہمارے میں محفوظ ہے، قرآن اللہ نے حفاظت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث محفوظ ہیں، تو ہمیں ان کی روشنی میں اپنے ان رویوں کو جائزے لینا چاہیے جو ہم میں مقتدا ہیں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کے مقتدا ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کی طرف جائیں، دائرہ اختلاف کا تعین کریں اور ساتھ رہنے کی، ہم آج کل بہت باتیں اٹھتی ہیں کو ایگزسٹنس کی اور اس طرح کی، مشترک طریقے سے کیسے رہیں، اس کے رہنے کی تلقین کریں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی رکھنی چاہیے ہمیں کہ بسا اوقات یہ جو اختلاف ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے یا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم سب مشترک ہیں یا متحد ہیں، اس کے اندر ایک وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ وحدت ادیان یا وحدت بات، ان سے بھی الگ رہیں، جی وہ ناقابل قبول ہے، وہ بھی ناقابل قبول ہے، ان سے بھی الگ رہیں اور اختلاف کو اس دائرے میں لا کے رکھیں جس دائرے تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اجازت دی۔ اگر اس طریقے سے ہم گزارتے ہیں، یہ بات ہم وحدت امت کی کر رہے ہیں، یہ وحدت ادیان کی بات نہیں، ایسا نہیں کہ یہود بھی ٹھیک اور یہ مسیحی بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک، سب ٹھیک ہو، ایسا نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بالکل واضح، یہ ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ نے جو موٹے موٹے پوائنٹس وحدت
امت کے حوالے سے اور اختلافی مسائل میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کے حوالے سے آپ نے ہمیں تعلیم کی ہے۔ اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک امتی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، دوسرے امتی کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ ہم کلمہ گو ہیں، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے دین کے پاس۔ دین نے کوئی اختیار ہمیں نہیں دیا کہ ہم خود کو حق پہ سمجھیں اور کسی اور مسلمان بھائی کو ایک کلمہ گو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہو اسے غیر مسلم قرار دے دیں۔ ایسا ممکن ہی نہیں۔ اور مفتی صاحب ایک بات رہ گئی درمیان میں چاہ رہا تھا کہ وہ بات ہو کہ ہمارے پاس بہت سے طریقے ہیں الگ الگ نماز پڑھنے کے، لیکن نماز پڑھنا ہے۔ بعض لوگ نماز یعنی ہمارے اہل حدیث بھائی یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، ہم یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام طریقوں سے نماز ادا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے محبوب کی ہر ادا کو محفوظ کر لیا۔ بالکل، یہ سارے مشروع طریقے ہیں، سارے مشروع طریقے ہیں، دین کا حصہ ہی، دین کا حصہ ہیں۔ تو انگلی نہیں اٹھائی جائے سامنے والے پر۔ ہو سکتا ہے کہ سامنے والا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ بالکل ایسے ہی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔